बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इधर मेरा चीता बेहतरीन यूट्यूबर जनाब सदीक जान साहब हैं और पीछे राजा आमिर अब्बास साहब हैं, पीछे एक और सरदार साहब हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन आपको दे रहे हैं। वो जो पटिशन दायर की गई थी कि जी इलेक्शन एक दिन कराया जाए, उसमें जिसकी बुनियाद पर PDM, PTI और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए, आज जवाब सबमिट हो गए थे। बड़ा ज़बरदस्त मकालमा हुआ है। आज चीफ जस्टिस ने जो बात कही है उसमें मैं सीधा दो बातें आपको बताता हूँ, फिर मैं अपने दोनों साथियों से पूछता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बात कही है कि आइन के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगी वो हम कुर्बानी देंगे। हम आज जो उन्होंने बात कही है कि वो ना किसी से डर रहे हैं, और अगर कोई ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट लेट गया है या हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने प्रिवेल कर लिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने आज ये फ़ैसला, ये एक तरह से अभी वो पटिशन तो नहीं लगी लेकिन अपना माइंड दे दिया है कि आइन की बहाली के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि हम कुर्बानी देंगे। अब मैं राजा आमिर अब्बास से पूछता हूँ चार चीदा पॉइंट्स, फिर उसके बाद सदीक जान का तजिया लेता हूँ। जनाब, जो आज जो समाअत थी उसमें मज़ीद मुज़ाकरात के लिए जो टाइम लेने की कोशिश थी PDM की और अटॉर्नी जनरल साहब की, वो शाह महमूद कुरैशी ने आके कहा कि इनसे गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं। ये बिल्कुल ना ये जजेस का एहतराम करते हैं, और जिस तरीके से वज़ीर कानून को कोट करके उन्होंने कहा कि वो अभी तक मुज़ाकरात में 4-3 की बहस पर पड़े हुए थे बेंच के, और जजेस की जिस तरह तज़लील कर रहे हैं, तो PTI ये समझती है कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आपने कैसे देखा आज की सारी प्रोसीडिंग को? राय साहब, देखिए समी साहब, आपने कहा कि PDM की ये ख्वाहिश थी, साथ अटॉर्नी जनरल की थी, और साथ मुझे हैरानगी हुई कि पटिशनर के वकील शाह खावर की भी यही ख्वाहिश थी कि जी आप किसी तरीके से टाइम दें, चलें कुछ नहीं करते, एक दिन इलेक्शन कराने का ऐलान कर दें, बाकी हम तारीख दें ना दें, ये जिसमें 14 के जो हैं, जब अगर एक दिन के इलेक्शन की आप बात करते हैं फिर तो 14 मई वाला इनफ्रक्चुअस हो गया, इलेक्शंस उठा के सुप्रीम कोर्ट खुद ही साइड पे फेंक दे। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि ये पटिशन कहाँ से आती है। अच्छा, एक बात वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कही कि नायक साहब जो आप मांग रहे हैं ना, ये मैं अगर फैसला हम लिख भी दें तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो हल नहीं होने वाली, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे 14 मई वाला। उन्होंने कहा कि आपका मसला हल नहीं होगा। तो ये उन्होंने वो टिपिकल नायक स्टाइल में आखिर में जो एक उन्होंने कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे कौन बैठे हैं। आगे जो बैठे हुए हैं उन्होंने आज वाजे किया कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें जो जुडिशरी है, इसका जो फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना ये किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। और रीइटरेट किया कि अपने जो हमारे फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना। और इस सिलसिले में जब थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, वो पटिशन आ रही है, वो KP और पंजाब के इलेक्शंस की, उसमें ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे एंड वील मेक श्योर कि जो हमारा काम है उसे हम करें। अच्छा, इसमें उस काम में करने में अगर ये जो एक गंद उछाला जा रहा है उसका जवाब दिया उन्होंने बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से और जुडिशल तरीके से कि ये जो गंदे किस्म की हमें एक तरह की धमकियां लगाई जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम इस आइन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, भले से जितने भी गिरे हुए लेवल पे जाके उनके खिलाफ बातें की जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और डराया और धमकाया जाए। और मैं तो हैरान हुआ कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक आया उसने कानून की कोई बात नहीं की, इनडायरेक्टली उसने धमकाने की कोशिश की कि जी ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, बलूचिस्तान का एक छोटा सूबा है वो ऐसा हो जाएगा, वकला आपसे बड़े नाराज़ हो जाएंगे अगर ये हो गया। भाई तुम वकला के मामे लगते हो, वकला जितने भी हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और ये जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो सदीक समी साहब सबसे पहले वकला उनसे आगे होंगे, आप मेरी बात याद रखिएगा, और वो कुर्बानी देने के लिए उनका हरावल दस्ता होगा। और आज एक सुबकी हुई और गालिबन मंडे को ये केस जो दूसरा टेकअप होगा इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएगा,
اور فیصلے بھی آئیں گے. اور بڑے پیار سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی وہ جو ماضی میں سپریم کورٹ راستے نکالتی رہی نظریہ ضرورت کے تحت، وہ اب ہم سے آپ توقع نہ رکھیے اور وہ اب نہیں ہونا. ہم جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو. اچھا میں اب ذرا صدیق سے ایک سوال کر لوں، پھر آپ سے بھی آتا ہوں. صدیق، جو پچھلے کئی دنوں سے کرٹیسزم ہو رہا تھا عدلیہ پر، اور عدلیہ ریسٹرین شو کر رہی تھی، بہت اسپیکولیشن تھی کہ انہوں نے ڈرا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ چلی گئی ہے اور اب پتہ نہیں یہ بس سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن آج امرتاب بندیال صاحب نے جس طرح فاروق ایچ نائک کو کہا اور جس طرح سعد رفیق کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں پر انصاف لینے تو آئے نہیں، آپ نے یہاں پر آ کے سیاست کی، آپ نے ڈرانے دھمکانے کی بات کی، اور بہت ساری جو چیزیں اب آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ نے پہلے بیان نہیں کی. تو اس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہمارا وکیل کو بیان نہیں کر سکا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں از خود لے لیتے. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر سو موٹو لے لیتے؟ کیونکہ ابھی تو حکومت کی تنقید ہی یہ ہے نا سپریم کورٹ پر کہ جناب آپ سو موٹو جو ہے نا چیف جسٹس صاحب لے رہے ہیں. تو اچھا اب یہ آپ مجھے تھما دیں. نہیں. اچھا تو یہ جس طرح تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم قربانی بھی دیں گے اور بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو یہ تو ایک بڑا ایسا اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ پینٹیں آج بھی گیلی ہو گئی ہوں گی. سمیع صاحب آج بہت سے میسیجز ہیں، بہت سے میسیجز ہیں سر. دیکھیں میں بتا دوں سر، دیکھیں آج سب سے امپورٹنٹ بات تو جو کر دی ہے نا چیف جسٹس نے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا ہے نا، انہوں نے دبے الفاظ میں کہہ دیا بندی تو اس پہ کنٹیمپٹی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو بات آپ اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی کرتے ہیں، آپ کے پروگرام میں یہ بات ہم کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں بندیال صاحب کی کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے، ان کا تحمل کیا ہے، ان کا برداشت کیا. انہوں نے کہا ہے جب غصے آ جاتے ہیں نا تو پھر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. تو آپ جو ہمارے سکتے ہیں ہماری تو ان کو غصہ نہیں ہے، اور چیف جسٹس کے چہرے پر مسکراتے ہوئے کہا انہوں نے، مسکراتے ہوئے کہا. لیکن اعجاز الاحسن صاحب بہت سپاٹ ان کا چہرہ تھا، کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو عدلیہ کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوئی ہے اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس بات کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں. یہ میری یہ فیلنگ ہے. دیکھیں منیب صاحب بھی ویسے بہت سنجیدہ تھے، اور جو بندیال صاحب نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے ہر بات سنا دی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. تو آج لتاڑا پورا انہوں نے. دیکھیں جب سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون بات کر رہا ہے. یہ تو ہم نے باتیں پہلے اتنی اچھی سنی نہیں ہے اس ملک کے اندر. یہ کون بات کر رہا ہے، اتنی خوبصورت بات، اتنی میٹھی بات، یہ لہجہ کیا ہے، یہ انداز گفتگو کیا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماش. لیکن چیف جسٹس نے وہ جو سنایا کہ آپ تو ابھی تک 4 دن وہ کیوں سنا رہے تھے. کل جو سزا تو مجرم ایک اشتہاری ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہیں جعلی رپورٹس بنوا کے، کل رات انہوں نے کہا ہے نا 12-1-2 بجے رات پاکستانی وقت کے مطابق یہ 4 دن کا فیصلہ. چیف جسٹس آپ تو ابھی تک 4 دن پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ بات شاہ محمود قریشی نے بھی کہی، بڑا ان کا زبردست آج تقریر تھی. اور بنیادی طور پر پی ڈی ایم فاروق نائک صاحب اور اٹارنی جنرل تو آج بھی ٹائم لینا چاہ رہے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی نے آ کے یہ کہا کہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا کہ ہم اپروپریٹ آرڈر پاس کریں گے. اچھا آخر میں انہوں نے ایک چکر چلانے کی کوشش کی کہ جی آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں کہ بس کنسنسس ہو گیا ایک دن الیکشن کرانے پر، اور شاید ان کی منشا یہ تھی کہ اس سے 14 مئی کا آرڈر اڑ جائے گا. لیکن جج صاحب نے کہا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا، اور ہم یہ ایک اپروپریٹ آرڈر جو ہے ہم وہ پاس کریں گے. اور وہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سماعت تو ختم ہو چکی ہے، اب فیصلہ ایک طرح سے محفوظ ہو گیا. اب مذاکرات کی جو کہانی تھی وہ تو سپریم کورٹ اس سے بالکل پیچھے ہٹ گیا. تو اب جو کاروائی اگلے آنے دنوں میں شروع ہوگی، آنے والے دنوں میں، وہ 14 مئی کی ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ اب کنٹیمپٹ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹیشن اس طرح معاملہ جائے گا، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے آج 4-5 موقعوں پر کہا کہ نہ ہماری وہی بات، نہ ہمارے کو حکم ہے، نہ ہماری کوئی انسٹرکشنز ہیں، نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے، کچھ نہیں ہے، سجیشن ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کریں، لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا سمیع صاحب. بعد امپلیمنٹیشن کی طرف جاری ہے، اور آج چیف جسٹس پاکستان نے 23 فروری سے آج تک جو کچھ ہوا ہے نا اس کو سم اپ کر دیا. ایک بات بتا دی ہے، ایک بات سنا دی ہے. یہ بتا دیا کہ ایک چیز بیٹھ کے سن رہے ہیں، ایک چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن ثمر تحمل برداشت سے کام لے رہے تھے. غصے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، اب بھی غصہ نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر حلف دیا ہوا ہے آئین کے تحفظ کا، اس کے لیے پھر ہمیں جو کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. جج صاحب نے بات کہی کہ ہم کیونکہ
کوئی بھی آرڈر ویکیوم میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور لوگوں کا مفاد ہمارے سامنے تھا اور ہم نے ریسٹرین شو کیا اور ہم ابھی بھی ریسٹرین ہی شو کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک قانونی اوبلیگیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے۔ تو اب صدیق جان، سب سے پہلے آپ کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کے الیکشنز پر کنٹیمپٹ جو ہے وہ 14 مئی گزرنے کے بعد وہ مقدمہ آئے گا، لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے فنڈز نہیں دیے اور اس میں الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں ملے، اور آج جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کم از کم فنڈز دے دیتے اور آ کے کہتے، کیونکہ آج تو پنجاب کے نام پہ خواجہ سعد رفیق نے پالیٹکس کرنے کی کوشش کی نا کہ پنجاب پر حرف آئے گا، یہ ماضی میں بھی کرتے رہے، جاگ پنجابی جاگ پنجابی جا، تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب کیسے، کب 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو فنڈز نہیں دیے گئے اور جو ڈیفائنس ہوئی ہے، کنٹیمپٹ ہے، اس کی پروسیڈنگ کوئی درخواست آئے گی یا کیا ہوگا؟ آج ایک اور فیصلہ ہو گیا اسی پروسیڈنگ میں، اور وہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنا مورے استعمال کیا نا، جو ان کا خفیہ ہتھیار، جو اپنی طرف سے خفیہ ہتھیار ہے ان کا، لیکن وہ خفیہ ہتھیار نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ہتھیار ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کے حوالے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ جو رپورٹ میں باتیں انہوں نے کہی ہیں، آفٹر تھاٹ لگتا ہے نہیں آفٹر تھاٹ، ان کا لوکس کنٹائے کیا ہے، ان کا حق دعویٰ کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں یہ باتیں؟ پھر عمر تبندیال صاحب کو احساس ہو گیا کہ یار یہ بات نہیں کرنی تھی، کیونکہ یہ سرپرائز تھا سمیع صاحب، یہ ریویو میں جو سرپرائز ان کو ملنا تھا وہ تھا، انہوں نے کہا میں تو پرچہ اٹھ کر بیٹھا ہوں۔ پھر ساتھ ہی بندیال صاحب نے کہا دیکھیں جب آپ قانونی باتیں کرتے ہیں آپ سے کوئی بات نکل جاتی، جیسے بھی وہی سے نکل گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی تیاری پکڑ لیں، جو مورے ہیں نا، چابی والے کھلونے، ساری چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہیں نا، جن کے کہنے پہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ سمیع صاحب میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن میں کے ممبران اور جو یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے پچھلے 40-45 دن کی نا، یہ جی میل کے اوپر نا گوگل خود بھیج دیتا ہے کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے 40-45 دن کے نا صرف ان کی لوکیشنز نکال لیں ان ساروں کی، تو پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کس پیر کے پاس جا رہے ہیں، کس کس دربار میں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہم لوگ پاکستان میں درباروں پہ بھی بہت جاتے ہیں اور مانتے بھی درباروں کو بہت، سارے پیر بھی سامنے آ جائیں گے اور دربار بھی۔ بہرحال صدیق تھینک یو۔ ناظرین، ہم یہاں پر انشاءاللہ موجود رہیں گے، سپریم کورٹ میں ہلچل ہے، سیاستدان باتیں بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے، کیونکہ مین سٹریم خاموش ہے، لیکن چھترول کا اور لترول کا وقت آنے والا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ کس کس کی پینٹیں گیلی ہوتی ہیں اور کون کون کس طرح بھاگتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔